स्टडी कलीसिया में करवाते हैं, उन सब के लिए और हम सब के लिए हमें खुदावंद इस स्टडी को समझने के लिए अक्ल और फहम अता करें, ताकि हम और ज़्यादा खुदावंद की गहरे बिंदु को उनके खादम के वसीला से जान सकें। पास्टर आरिफ साहब। पास्टर आरिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? शायद किसी तौर पर आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मैं गुजारिश करूंगा भाई बिशारत से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के हजूर दुआ करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तेरा शुक्र कर लेते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने खुदा कदूस हमारी जिंदगी में बख्शा है। और खुदा कदूस तेरा शुक्र करते हैं तूने जो हमें अपनी हजूरी में खुदा कदूस बहाल किया। लॉर्ड जीसस, तू जिंदा खुदा है, तू अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर है। तेरा शुक्र कर लेते हैं और खुदा कदूस दुआ करता हूँ आज के अपने बंदा को खुदा कदूस अपने लहू के वसीला से खुदा कदूस छू और पाक कर, और खुदा कदूस उसके होंठों का जिम्मा ले, जो आज का जिंदा कलाम खुदा कदूस तेरे लोगों तक पहुंचाए। खुदा कदूस वो हर एक की जिंदगी में सौगुना फलदार साबित हो। खुदा कदूस जिस तरह बीज बोने वाले की मिसाल तू देता है, खुदा कदूस हम उसी तरह फलदार साबित हों और सौगुना फल लाएं। खुदा कदूस तेरा शुक्र कर लेते हैं। तो बड़ी सहायता कर, अपने बंदा के साथ हो, अपने बंदा को खुदा कदूस आके शोला की मानत खुदा कदूस तो छू और आके शोला की मानत खुदा कदूस तेरा बंदा आज के कलाम को हमारे दरमियान जो लेके आया है सिखाने वाला ठहरे। तेरे कदूस और पिता यीशु नाम में ये दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। भाई बिशारत, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इस बरकत दुआ के लिए मैं खुदा के खादम, खुदा के सूरमा डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने माइक को अनम्यूट करें और जो भी खिदमत, जो भी बाइबल स्टडी खुदा ने आज हम सब की रूहानी तरक्की के लिए दी है, गांठ छांट के लिए जो वो पेश करें। आमीन आमीन आमीन। तो सबसे पहले ये मैं बयान करता चलूं कि आज हम गिनती की किताब में से 9वां बाब देखेंगे, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम चंद ऐसी आयातें पढ़ेंगे जिनके लिए मैं मुनासिब समझता हूं कि आप लिखते जाएं, ताकि पादी साहबान जो अभी हमें लीड कर रहे हैं वो तरतीबवार उन्हें इजाज़त दें ताकि वो पढ़ सकें। तो मेहरबानी से अपना दिल खोलें। अगर खुदा उनका कलाम पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर लिख दें, ताकि हम सब जो हैं वो एक दूसरे से बरकत पाएँ, पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला, तीनों। तो लिहाजा ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि जमात खुदावंद की है उसमें तरतीब बख्शी जाए। पहली तो बात ये। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अब आप कलाम पढ़ें तो जो भी अबवाब पढ़ें आप उसका पूरा हिस्सा पढ़ें, पूरा एक बाब पढ़ें। पढ़ने के बाद देखें कि कौन कौन से पैराग्राफ में क्या बात लिखी हुई है। सबसे आसान तरीका ये है समझने का कि जो भी बाब हम पढ़ते हैं मुझे ये देखना है कि उन आयात में जो हिस्से बनाए गए हैं तरतीबवार वो किस तरह और क्या कहते हैं। अगर कोई इस बात को जानता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए रिवीजन है, मेरे लिए भी रिवीजन है। और जो नहीं जानता, खुदावंद की मजबूती में इसी तरह बढ़ता जाता है और इसी तरह बहुत से पहरे का एक मजमून हो जाता है। जो एक किताब हम शुरू करते हैं उसके लिए पूरा वो थीम बन जाता है। तो लिहाजा क्या हुआ, एक पैराग्राफ का हम
اس طرح حصے کریں کہ ایک پیراگراف میں کیا لفظ اور کیا بتایا گیا ہے، اور دوسرے پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے، تیسرے پیراگراف میں کیا بتایا ہے، کون سی سطر جو ہے وہ کیا بتاتی ہے. تو اس طرح ہم پورے باب کا جو ہے وہ خلاصہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھانے والا کون ہے؟ وہ خداوند ہے. اور جب بہت سے ابواب اس طرح ہم سمجھ جاتے ہیں تو پوری اس کتاب کی تھیم ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو ہمیں مشکل نہیں لگتا، کیونکہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اب صرف سمجھنے کی بات رہی، اور یہ طریقہ کار اگر ہم اختیار رکھیں گے تو ہم دیکھیں کہ خداوند کے اور زیادہ قریب اور لوگوں کو سمجھانے والے ہو جائیں گے. جو میں طریقہ اختیار کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ ہم سب جو اس عمر میں ہیں وہ چھوٹے بچوں سے پہلے چلے جائیں گے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ آئندہ آنے والے بچوں کے لیے ایک بخشش کا سبب بنیں گے. تو یہ تھی باتیں جو میرے دل میں تھیں کلام مقدس کو شروع کرنے سے پہلے، جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب آتے ہیں چھوٹی سی دعا کے لیے، اور پھر ہم خداوند کا کلام سنیں گے اور پڑھیں گے. خداوند آسمانی باپ، آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والے خداوند، ہم جو زمین پر اس خیمے کو آگے بڑھانے کے لیے قوت رکھتے ہیں، وہی ایمانداری سچائی بخش، تاکہ آئندہ زمانوں میں جو اس زمانے کے ہیں اور جو آئندہ زمانے کے ہیں اس پیغام کے وسیلے سے سب تسلی پائیں. مقدس کلام کی پہچان ہمارے لیے برکت کا سبب بنے. یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. بھائی 9ویں باب میں 1 سے 5 آیت تک، اور اس کے لیے ہے عید کا دن، اور عید کا دن کیسا، کون سا. 9واں باب 6 سے 8 تک جو ہے وہ عید کرنے والے، اور پھر 9واں باب 9 سے 12 تک سب مل کر خوشی منانے والے جو پاک اور ناپاک ہیں، اور پھر 13ویں آیت میں جو پاک ہیں ان کی حضوری ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کو برکت بخشیں. 14ویں باب میں 14ویں آیت میں پردیسیوں کے لیے ہے جو نہیں جانتے کہ اس قانون کے مطابق کیسے چلا جاتا ہے. اور پھر 9 سے 20 تک ہے خداوند کی حضوری میں کوچ کرنا اور خداوند کی حضوری میں ٹھہرے رہنا. اور اس طرح ہم دیکھیں گے کہ کلام خدا ہمیں کس طرح آج بھی اس وقت کا خیمہ اور آج جو خیمہ ہم رکھتے ہیں اس میں کیسی تربیت اور کیسی باتیں جو ہم 8 باب تک دیکھ چکے ہیں ہونی چاہیے. گنتی کی کتاب ہمیں یہی بتاتا ہے، خروج کی کتاب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح نکلے جاتے ہیں. اور خروج کی کتاب جو شروع ہوئی ہے وہ مصر سے لے کر کوہ سینا تک شروع ہوئی ہے، اور کوہ سینا تک آنے سے پہلے خداوند نے مصر میں ہی بتا دیا تھا کہ تم کس طرح نکالے جاؤ گے، خدا کا فضل کس طرح ان پہ قائم رہا اور کس طرح نکالے گئے. اور جب نکالے گئے تو اسی دوران سینا سے پہنچنے سے پہلے ہی خداوند نے انہیں قانون دیے کہ تم مارے نہیں جاؤ گے، کیونکہ آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے تم مارے جاتے ہو. اور جب کوہ سینا میں پہنچ گئے، اب کوہ سینا کیا ہے؟ کوہ سینا ایک پہاڑی نہیں ہے. کوہ سینا سینا کا علاقہ ہے جو آج پورا عرب، پورا یمن، یہ 5 یا 4 جو ہیں UAE کے علاقے، کویت، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ سینا کا علاقہ کہتا ہے. دہشت سینا، وانڈر سینا، وانڈر ہے یہ ایک. اس وانڈر کو دیکھنے کے لیے اس میں ایک پہاڑی تھی جس پر خداوند ان پر ظاہر ہوئے تھے. اور یہ اسی طرح واجب ہے کہ پیدائش کی کتاب میں پہلے باب اس کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے کہ زمین کس طرح تھی. اور اب جب خدا کے لوگ چلتے ہیں تو اس وانڈرنگ میں خداوند انہیں کیا ہدایت کرتا ہے. اور
پہاڑی کا مقصد کوہ سینا کا مطلب یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ. اب گنتی اور احبار اور گنتی میں بتایا گیا ہے کہ کوہ سینا سے یعنی سینا کا پورا علاقہ جو ہے وہاں سے کنان تک کیسے جانا ہے, اور کنان کا علاقہ کون سا ہے؟ وہ اردن کا علاقہ ہے. سیریا سے اوپر جو علاقہ ہے وہ اس وقت کنان کا علاقہ تھا. تو اس طرح علاقے بٹے ہوئے تھے. ہم جب آگے آئیں گے پہلا سلاطین دوسرا سلاطین میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی بادشاہی کون کون سے علاقے میں, اور آج وہ علاقے کیا کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ کوہ سینا سے کنان تک جانے کے لیے خداوند نے جو کچھ بھی انہیں عطا کیا تھا 8ویں باب تک وہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم 9واں باب دیکھیں گے کہ وہ سال کس طرح شروع ہوتا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں خداوند کی حضوری میں. کون پڑھے گا؟ لکھ دیے ہوں گے میرا خیال نام, میں تو نہیں دیکھ سکا. پہلی آیت سے 5 آیت تک جو کہ عید کے بارے میں ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب, بھائی پرویز بھٹی ہیں, وہ اس تلاوت کو لیڈ کریں. جی آپ لیڈ کریں, آپ ہی سب کچھ ہے. بھائی پرویز بھٹی پڑھیں. خدا کی سنتی کے نام میں سب کی سلامتی ہو. گنتی کی کتاب اس کا 9واں باب پہلی آیت سے 5 آیت تک کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداوند نے دشت سینا میں موسیٰ سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل عید فصح اس کے لیے معینہ وقت پر منائیں. اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کو وقت معین پر منانا, اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا. سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ عید فصح کریں, اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی, اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند سے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا. کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین آمین. تھینک یو بھائی پرویز, سو کائنڈ آف یو. خداوند آپ کو برکت دے. ہم نے یہاں کیا دیکھا کہ یہ دوسرا سال تھا. جب پہلے سال میں خداوند باپ نے خروج کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں حکم دیے وہ پہلا سال کہہ لیں, اور جب عید منانے کا وقت آیا ان کے طور اور طریقے اور کون لوگ ہونے چاہیے اور کون لوگ نہیں ہونے چاہیے, خدا باپ جو چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے انہیں بھی شامل کرتا ہے, اور خدا باپ جو چاہتے ہیں انہیں تو کرتا ہی ہے, انہیں تو برکت دیتا ہی ہے. لیکن جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں خدا انہیں بھی موقع دیتا ہے, اور جو نہیں کرتے ان دونوں کیٹیگریز کے لوگوں میں جو نہیں کرتے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو کاٹ ڈالو, نکال دو. تو لہذا اس ابواب میں ہم نے کیا دیکھا کہ دوسرے برس کے پہلے مہینے میں, ٹھیک ہے, اب جوش کا آج بھی کیلنڈر یہی ہے کہ فصح کا وقت جو ہے وہ جب کہ خون لگایا گیا تھا بروں کا, آپ جانتے ہیں دروازوں پہ, وہ فصاحی کی عید تھی. خداوند کو نکالنے کے لیے, خداوند ان کو نکالنے کے لیے اس عید کو منانے کے لیے جب کہ وہ نکالے گئے تھے وہاں سے, تو وہ عید منانے کے لیے خداوند نے کیا کیا. اسی طرح یسوع المسیح نے عید منانے کے لیے وہ جو نجات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کے مطابق کس طرح پورا اترتا ہے. اور کیا ہوا کہ انہیں یہ بتایا کہ جو دہشت سینا ہے, سینا کی کل جگہ ہے, اس میں کیا ہوگا, بنی اسرائیل جو ہے وہ عید منانے کے لیے اس سے پہلے کیا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ عید جب منائی جائے گی تو اس سے پہلے جو کردار ادا کرنا ہے وہ کیسے کریں گے, اور اسی کو وہ
اس حکم کے مطابق انہوں نے کیا اور اس میں جو کیا اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سے لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے، اس کے لیے 6 سے 8 تک پڑھ دیجئے گا سیکنڈ ریڈنگ. بھائی بشارت آپ نے لکھا پلیز آپ جی، خداوند کے زندہ کلام جو مرقوم ہے وہ اس روز فسا نہ کر سکے تو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس بیٹے ذرا اوپر آ جائیں، ایک اور سطر اوپر آ جائیں. اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید پتا کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا. اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے. وہ اس روز پتہ نہ کر سکے تو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزرانے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے. آمین. تھینک یو. ضرور کہیے گا پاک کلام مقدس کے وسیلے سے ہم سب پاک کیے جائیں. آمین. آمین. اب ہم دیکھتے ہیں بھائیوں کہ یہاں پہ وہ لوگ شامل ہیں، اور جو لوگ جنہیں کہا گیا تھا کہ لاش کو ہاتھ بھی نہ لگانا، صبح اگر موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائے یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو شام سورج غروب ہونے سے پہلے ہی انہیں دفن کر دینا. قصہ میں بتا رہا ہوں اس سے پہلے کا. اور وہاں پہ دشت سینا میں انہیں کوئی ایسی جگہ نہ ملی جبکہ وہ لاش کو دفن کر سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، ایک دن میں آپ اسے کھود نہیں سکتے، اور قبر کی ترتیب وار بھی پیدائش کی کتاب میں بتائی گئی ہے. لہذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک خدا کی حضوری ان پر قائم رہتی تھی وہ چلتے رہتے تھے. آگے ہم دیکھیں گے. تو جب چلتے جاتے تھے تو وہ جو لوگ تھے جن کے احباب اور ساتھ رشتہ دار ان کے درمیان میں سے رخصتی پا چکے تھے اور لاش کو لے کر وہ چل رہے تھے، جنہیں کہ جگہ نہ ملی، وہ کہتے ہیں کہ واٹ از the reason that we don't get blessing and we cannot go into God's presence. اس خیمے میں ہم کیوں نہیں جا سکتے جبکہ یہ ایک لاگو لا کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے داخل نہیں ہونا. لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ اب ہم اس لاش کے ساتھ چلتے ہیں اور گناہگار کہلاتے ہیں. کیا خدا گناہگاروں کا نہیں ہے؟ یہاں پہ یہ ہے بات. کیا خدا گناہگاروں کا نہیں ہے؟ کیوں ہم ساتھ نہیں چل سکتے خیمہ کے؟ ہمیں کون سی مشکل ہے؟ ہمیں بتایا جائے. خدا اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتا. یہ حکم کیسا دیا گیا ہے؟ اسی حکم کو اپنانے کے لیے، اسی حکم کو پورا کرنے کے لیے یسوع نے وہ پردہ جو تھا ہیکل کا وہ پھاڑا تھا. وہ پھٹ گیا تھا بلکہ خداوند کی قوت سے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو گناہ میں مبتلا ہیں خداوند ان کے لیے آیا ہے.
برکت دینے والے اور برکت لینے والے جو ہیں وہ تو سبھی شامل ہیں. خدا ایک بھیڑ کے لیے کیوں جاتا ہے 99 کو چھوڑ کر؟ کیونکہ 99 اس کے ساتھ ہیں، ایک کے پیچھے جاتا ہے. یہی وجہ ہے، اسی گنتی کی کتاب اس کے 9ویں باب اس کی 6 سے 8 آیات تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کیوں ایسا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں جواب کیا ہوا. موسیٰ نے بڑی عقل مندی کی کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، جو لکھا گیا وہ لکھا ہی گیا ہے، وہ ٹل ہے، وہ مجھے بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، ایسا نہیں ہوگا، نکل جاؤ باہر، گو ہیڈ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ وہ تو چلنا چاہتے ہیں چاہے جو کچھ بھی ہیں. خدا ہی جانتا ہے کہ ایک لاش گناہگار ہے یا وہ لاش کے ساتھ چلنے والے گناہگار ہیں. اگر وہ مر گئے ہوتے تو ڈفرنٹ سٹوری، زندہ ہیں، وہ چلنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا، جو ہم دیکھتے ہیں 9 سے 12 تک پڑھ دیجئے گا کوئی بھی جس نے لکھا ہو. جی میں پڑھتی ہوں. اور خدا نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فصح کرے. وہ دوسرے مہینے کے 14ویں تاریخ کے شام کو یہ عید منائے اور قربانی کے گوشت کو بے خمیر روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں، اور وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں، اور نہ اس کی کوئی کوئی میری رہنمائی کرے اس لفظ میں، کیونکہ میں آن لائن بائبل پڑھ رہی ہوں. کیا بیٹے کیا ہے؟ سوری. اور اس کی کوئی ہڈی ہے بیٹے. اچھا توڑے اور فصح کو اس کے سارے آئین کے مطابق منائے. خداوند کا شکر ہو. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس لیے لکھا گیا اور کیوں لکھا گیا. میں امید رکھتا ہوں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھدار ہیں. خداوند نے کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ میں ان کے لیے بھی ہوں، میں ان کا بھی خدا ہوں. میں جیسے موسیٰ کا خدا ہوں، اس کی جماعت کا ہارون کا خدا ہوں اور ان کے ماننے والوں کا خدا ہوں، اسی طرح ان کا بھی خدا ہوں جو اس بات کو نہیں جانتے. لہذا ایسے کرنا چاہیے. اور آگے ان کو ایک طریقہ کار بتایا، جو بتایا کہ کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں، گوشت کو بے خمیری روٹی کے ساتھ کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں. تو یہ مقصد یہ ہوا سوگ منانے کا. یہ سوگ منانے کا ایک طریقہ کار خداوند نے دیا جو آج بھی ہم مناتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے ان کے ہاں 3 دن کھانا نہیں پکتا، باہر کے لوگ ان کے لیے لے کر آتے ہیں. اور لیکن اس وقت باہر کے لوگ کہاں سے لاتے؟ تو اس سوگ کو منانے کے لیے، اس سوگ کو پورا کرنے کے لیے کیا چیز؟ اب بے خمیری روٹی. اب یہ وقت بتاتا چلوں جو کہ عرب ممالک میں ہیں، اس روٹی کے حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیسی ہے. وہ یوں ہے کہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، آٹا گوندھ لیتے تھے، پانی تو ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کو سپریڈ نہیں کیا جاتا، یعنی ہاتھوں سے تھاپا نہیں جاتا تھا. ہاتھوں سے تھاپنے کی کوئی ایسی بات نہیں تھی، خداوند نے انہیں نہیں سمجھایا تھا. وہ کیا کرتے تھے، پیڑا لیتے تھے، جتنے بھی روٹی کا حصہ ہے اس کو کیا کرتے تھے، خمیر ملاتے تھے کہ وہ نرم ہو جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ پیڑے کو لے کر آپ آگ پہ یا توے پہ رکھ دیں تو وہ کس طرح کا پکے گا؟ ٹھیک ہے، وہ سخت ہو جائے گا.
خمیر ہی ایسا ہے کہ اس کو نرم کرتا ہے، اور جب نرم کرتا ہے تو انسان کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اب تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو تھاپا جاتا ہے یا مشین کے ذریعے اس کو پتلا کیا جاتا ہے، راؤنڈ بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی شکل اچھی ہو جائے۔ پیڑے کی شکل جو ہے وہ فرق قسم کی ہوتی ہے اور اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے۔ جب سپریڈ ہو جاتی ہے تو توڑا آسانی سے جاتا ہے، جو کہ خداوند نے پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 23 آدمی میں ٹکڑے کیے تھے، آسان ہو گیا تھا۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ اس اور کڑوی ترکاری، کوئی اس میں مسالے نہیں ہونے چاہیے، کوئی اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سوگ منانے والے وہ لوگ ہیں، یہ بھی ساتھ ہوں اور یہ بھی عید منائیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ بے خمیری روٹی کیسی ہوتی ہے، خمیر والی روٹی کیسی ہوتی ہے آپ ڈالیں تو دیکھیں کیسی ہوتی ہے، اور بے خمیر کے روٹی پیڑے کو لے کے توے پہ رکھ دیں یا آگ پہ یا کسی برتن میں رکھ کے، جیسے اون بناتے ہیں اسے اون بنا لیں اور اس کو رکھ لیں اور اس کو بعد میں تھوڑی دیر نکالیں، دیکھیں کیسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے معنی جو ہے آپ پہ حاضر ہو جائیں گے۔ جو عرب ممالک میں آج بھی اسی طرح پیڑے کی روٹیاں بنتی ہیں، لیکن ان میں خمیر ملایا جاتا ہے۔ خیر اینی ہاؤ، اس طرح وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فسح کے لیے اس کے سارے آئین کے مطابق منائیں۔ اب ہڈی بھی نہیں توڑنا اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح وہ بھی شامل ہوں۔ اسی طرح یسوع نے ان لوگوں کو شامل کیا ہے۔ اور پھر 13ویں آیت میں پڑھے دیتا ہوں، 13ویں اور 14ویں آیت دونوں علیحدہ ہیں، وہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فسح کرنے کے لیے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم سے کاٹ ڈالا جائے۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ کون سے لوگ، دوسرے بتایا گیا ہے کہ جو بچارے خامخواہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ جان بوجھ کر جو گناہ کیا جاتا ہے، جو خطا کی جاتی ہے جان بوجھ کر، اسے گناہ کہتے ہیں۔ یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت، ٹھیک ہے۔ اب کاٹ ڈالا جائے، کون سے لوگ کاٹ ڈالے جائیں؟ جو اس سفر میں، اس سفرنگ میں مبتلا نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، وہ فسح عید کرنے کے لیے تو آ جائیں، اس سفرنگ میں مبتلا نہ ہو، اور گو وہ آدمی کیا ہو، وہ بھلے رہبر کیوں نہ ہو، وہ بھلے نگہبان کیوں نہ ہو، سردار کیوں نہ ہو، کہن کیوں نہ ہو، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ 13ویں آیت میں، جو پاک آدمی ہو اور سفر میں نہ ہو، اگر وہ فسح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم سے کاٹ جلائے، یعنی وہ اس فسح میں اپنا حصہ نہ ڈالے، وہ کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی۔ وقت مقرر ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، اسی لیے چرچز میں بھی ٹائمنگ مقرر ہیں۔ اس قربانی کے لیے ٹائم میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سال ہوتی تھی۔ اس سال پہلے جب دوسرا سال تھا تو اس دوسرے سال سے لے کر تیسرے سال کے ہونے سے پہلے کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے بتائیں گے۔ آگے 4ویں آیت میں ہے، اور اگر کوئی پردیسی تم میں بدوپوش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فسح کرنا چاہے تو وہ فسح کے آئین اور اس رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں ہی ایک ہی آئین رکھنا۔ جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ خداوند کو نہیں پہنچ پاتے، جو کمزور ہیں ایمان میں، جو کمزور ہیں اس قانون کو اپنانے میں، جو کمزور ہیں بہت سی باتیں ہیں، وہ سب مل کر، اور جو خطاؤں میں مبتلا ہیں، اس وقت تو اب ہم خطا اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس یسوع کے بعد۔ اس وقت وہ خطائیں گناہ ہی تھی، کیونکہ قانون کے لحاظ سے گناہ تھی۔ اب خون کے لحاظ سے وہ
اگر نہیں خون لیتے اور نہیں خداوند کی روح سے دے تو وہ گناہگار کہلاتے ہیں، کیونکہ خدا کا خون ہی ہمیں خطاؤں تک تو بتا دیتا ہے کہ یہ بیٹے یہ آپ کی خطا ہے، آگے نہیں بڑھنا. جس طرح قائن کو خدا باپ نے بتا دیا تھا کہ آگے نہیں بڑھنا، ابھی تو شیطان جو ابلیس ہے وہ آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس پہ غالب آ، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ پہ غالب آ جائے اندر آ کر. تو یہ باتیں جو ہیں وہ سب کے لیے برابر کی جائیں. اب دیکھتے ہیں خداوند کی حضوری میں کوچ کرنا اور خداوند کی حضوری میں ٹھہر جانا. 15 سے 20 تک پڑھ دیجئے گا. کون آگے پڑھنا چاہتا ہے؟ میں پڑھتا ہوں. جی. اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا، اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا، اور صبح تک ویسا ہی رہا. اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر سایہ رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی. اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہی بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے. خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے، اور وہ خداوند کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے. اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے. اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے. اور کبھی کبھی وہ ابر چند دنوں تک مسکن پر رہتا، تب بھی وہ خداوند کے حکم ڈیرے میں ڈیرے ڈالے رہتے، اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت بخشے. آمین. یہ لفظ ضرور کہا کریں، کیونکہ سننے والا اور پڑھنے والا دونوں اسی کلام کے وسیلے سے برکت پاتے ہیں. جب ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں تو دل سے ایمان رکھتے ہیں تو خداوند ہمارے ساتھ اسی کلام کے وقت سے اسی الفاظوں کے ذریعے جو ہمیں اپنے منہ پر اپنے لبوں سے بیان کرنا ہے، اس کے وسیلے سے، اس کلام کے وسیلے سے ہم مبارک ہوتے ہیں. بیٹے تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. اب یہ ہے بڑی اچھی بات لکھی ہے جو لکھا ہے، اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن ابر اس پر چھا گیا. یہ ساری کی ساری پورا جو باپ ہے اس کا نچوڑ ہے. اب شہادت کس چیز کی، وہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی خدا کے لیے قربانی دے تو اس کو شہادت کا خطبہ دیا جا چکتا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے، اور ہمیں کس کو بتانا ہے جو نہیں جانتے. اور وہ کیسے بتائیں گے؟ کلام کے ذریعے بتائیں گے، جو ایک لفظ قربانی کو قبول کرتا ہے. اور وہ کون سی قربانی ہے؟ ہمارے دل کی اور آئین ماننے کی. یہ ہیں وہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں خدا کی نظر میں. یسایہ کی کتاب 58 باب پڑھیں جس میں لکھا ہے روزوں کے بارے میں، اور 59 چیپٹر دیکھیں کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، اس کا ہاتھ بہت بڑا ہے. صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لیے شہید ہوں، خون دیں، اس لیے نہیں. اب شہید کہاں؟ شہادت کے رتبہ پانے والے کون سے ہیں؟ جو سارے کے سارے اوپر منا چکے ہیں، تیار ہیں. اور وہ شہادت کا خیمہ وہی لوگ جو اپنے خیالوں کو، اپنے ارادے کو، اپنی باتوں کو شہید کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، نجات پا جاتے ہیں، انہیں ہی اس شہادت کا خیمہ. وہی لوگ جو محفل میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں پہ خیمہ تو ہے لیکن ابر خدا کی حضوری نہیں ہوتی. اور خدا کی حضوری کہاں ہوتی ہے؟ جہاں وہ شہید لوگ جو اپنے ارادے، اپنے کام، اپنے خیالات، اپنی دعائیں اور اپنی سارا کچھ جو ہے وہ خداوند کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان پر ابر چھا جاتا ہے. اور شام کو جب وہ صبح مسکن پر آگ سے دکھائی دیا اور صبح تک ویسے ہی رہا. اور ایسے ہی ہوتا تھا
जब तक वो अबर ठहरा रहता था उस वक्त तक वो ठहरे रहते थे, और कुछ रोज के लिए जब अबर उठ जाता था तो वो कूच करते थे। कब कूच करते थे? जब अबर दोबारा आता था। खुदावंद की हजूरी 21वां 22वां 23वां बाब पढ़े। चले मैं पढ़े, मेरे पास टाइम हो गया, वैसे ऑलरेडी आई एम 5 मिनट्स अवे। तो जब उठ जाता था उस वक्त तक वो कायम रहते थे। अबर आता था, बैठे रहते थे, उनके साथ खुदावंद के साथ बातें करते थे, कुछ देर के लिए उठ जाता था, फिर भी ठहरे रहते थे। और फिर क्या होता था? जब सुबह के वक्त, ये उनकी निशानी थी खुदा बाप की, रात के वक्त आग की शक्ल में उन पर ठहरा रहता था, और सुबह के वक्त वो बादलों के जरिए हल्की किरणों के लिए तबस्सुम के तरीका पे, उस शबनम के तरीका पे खुदावंद उनमें आता और फिर वो कूच करते थे। और इसी तरह वो साल माह गुजारते नेक्स्ट साल में आते थे, तो फिर वो अपने आप को वही कुर्बानियां देते थे। हर साल लिखा हुआ है कुर्बानी देना, इसीलिए कि जो पुरानी बातें हम भूल गए थे उनको दोबारा रिवीजन करें। और हमें खुदावंद क्या समझाते हैं, जो वो हमारे दिलों पे लिख लेते हैं एक बार, वो दोबारा आदमी, और ये सच है कि वो आदमी दोबारा नहीं करता। और अगर भूले चिके हो भी जाए तो खुदावंद उसको नहीं छोड़ता, फिर उठाता है उसे, गिरता है फिर उठाता है। क्यों? खुदावंद ने उसे अपने खून से खरीद लिया है। उसका अबर जो है वो उस जमाने में भी, और उसका खून जो है हमें फिर जिंदगी देता है। मोहब्बत कौन है? खुदा है। और खुदा कौन है? मोहब्बत है। और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज जो माने रखता है वो जिंदगी है। आदमी इस जिस्म से जुदा भी हो जाए तो मोहब्बत रखने वाले उसकी यादें अपने दिल में हमेशा जिंदा रखते हैं। क्यों? मोहब्बत जिंदगी है। और वो जो गुजर गया था उसमें भी, और जो पीछे बाकी हैं उनमें भी जिंदगी है, इसीलिए कि वो मोहब्बत है, और मोहब्बत जिंदगी है, और वो खुदा है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। डॉक्टर जॉन जोसेफ साहब, इस बरकत स्टडी के लिए, इन गहरे चीजों के लिए जो खुदावंद ने आपको बताए और आपने हम तक पहुंचाए, हम सब आपके लिए दुआ, खुदावंद आपको ढेरों प्रकार से मालामाल करे और बेशक अपनी हिफाजत पर बना रखे। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर रफीक मजीद साहब से कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगे, ताकि खादम और ज्यादा बरकत पाकर खुदावंद की रूहानी तरक्की में बढ़ते जाए। थैंक यू पास्टर। वापस मानी तो रहम करता, बरकत देता और अपना सुमाना अपने साल को के लिए कभी बातें नहीं करता। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हम नए अहद के खादम होने के लिए तूने यीशु चुना है। तेरे खादम के लिए बहुत दुआ करता हूँ जिनके वसीला से यीशु ये सारी बातें जो हमारी तब्दील नसीहत और हमारी तब्दीली और करदार को यीशु तेरे जैसा बनाने के लिए हमारी जरूरत की आज तूने मुहैया की है। यीशु शुक्रगुजार है यीशु, तो हर वक्त हमारी फिक्र करता है, आसमानी मान से हमें तेरा रसूदा करता है यीशु, जो हमारी रूहानी तालीम का बायस बनता है। और इस सारी जमात को यीशु जो एक खानदान है और तेरे लहू की पैदाइश और खरीद है यीशु, सब पर तेरा यीशु अमर सदा बरसता रहे और आसमान खुला रहे, और यीशु आसमान और जमीन की बरकतें इन सब पर और इनके खानदानों पर और आल औलाद पर इन सब की बरसती रहे। और इसी तरह ये यीशु लोग यीशु जोर पर जोर और कुव्वत पर कुव्वत और ताकत पर ताकत और बरकत पर बरकत और जलाल पर जलाल पाते रहे, क्योंकि तेरी ममूरी से यीशु हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल तेरा पर हर एक पर ठहरा रहे। और उसी
برکت دی ہے سب کو. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جنہوں نے یسو تیری آواز سننے کے لیے اپنے دل کھولے تو انہوں نے آسودہ کر دیا. شکر ہو تیرا یسو. اسی طرح یہ تیری محبت یسو جس کا اظہار تیرے بندہ نے آخر میں کیا، اسی سے ہم سب کے دل یسو تیری محبوبیت اور تیری یسو محبت میں دیوانے رہے، کیونکہ تجھ سے جدا رہ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. برکت روح القدس سے بارے کو جو آج ہمیں